अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जीनिया शौकत है और मैं द नॉलेज फोरम के साथ काम करती हूँ। आई होप कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो। ये एक छोटा सा सेशन आज हमने मुनक्किद किया है और बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ये है कि जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनकी यूनिवर्सल इंटरनेशनल लेवल पर सिग्निफिकेंस होती है और जिनका एक बहुत गहरा लिंक होता है पाकिस्तान के अंदर जो राइट्स के लेजिस्लेशन है, जो राइट्स के प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि हम इसके ऊपर कुछ कमेंट और कुछ देखने की कोशिश करें, उसको एनालाइज करें, उसको असेस करें। इसी वजह से हमने एक छोटा सा ये हरिडली ऑर्गेनाइज सेशन किया है। बुनियादी तौर पर आज के दिन 30 जनवरी को पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू वर्किंग कमेटी है, वर्किंग ग्रुप है जो पाकिस्तान का ये ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को रिव्यू करेगा। ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें एक सर्टेन पीरियड होता है, उसमें असेसमेंट होती है, फिर रिपोर्टें बनाई जाती हैं, फिर जमा कराई जाती हैं, फिर उनके ऊपर एक पूरा प्रोसेस होता है, उनको रिव्यू किया जाता है। इसके यकीनन कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, इसमें बहुत सारी लेयर्स भी होती हैं, लेकिन इस ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के लिए ये एक बहुत अहम जैसे एक इवेंट होता है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि इस मुल्क में जो कुछ अरसे से जिस तरह के भी राइट्स के हवाले से हालात रहे हैं, वाक़यात रहे हैं, उनके ऊपर उनके रिफॉर्म्स के लिए, उनके मदावे के लिए कोशिशें की जाएं। तो इसके जो डिटेल्स हैं हमारे यहाँ पर साथी हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो इसकी टेक्निकल डिटेल्स, उसके हवाले से जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ स्कोप हैं आम पब्लिक के लिए और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के लिए, उसको पॉइंट आउट करें। तो आज के सेशन का यही मकसद था कि एजुकेशनल, एक इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज हो इस हवाले से। नॉलेज फोरम का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। नॉलेज फोरम हाल ही में कायम किया हुआ एक छोटा सा इदारा है जिसे हम थिंक टैंक के तौर पर बिल्ड करना चाहते हैं, और इस इदारे में हमारी ये कोशिश है कि हम ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट थीम्स के ऊपर नॉलेज रिसोर्सेज प्रोड्यूस करें, और हम जो भी काम करते हैं हमारे काम का फोकस और महवर कम्युनिटी होती है। तो अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो वो कम्युनिटी के लिए करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी के लिए करते हैं। इसके साथ ही मैं दरख्वास्त करूंगी, हम नॉलेज फोरम में हमारे कॉलीग जुल्फ़िकार शाह साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका रिसर्च का, एडवोकेसी का और एक्टिविज्म का बहुत ही वसी और गहरा बैकग्राउंड है। तो साथ साथ में वो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के हवाले से जो प्रोसेसेस होते हैं लोकल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तो मैं पहले तो उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो इस पूरे प्रोसेस पे रोशनी डालें, और फिर नॉलेज फोरम में हमारे एक साथी नजमुद्दीन ने एक छोटा सा एक पॉलिसी ब्रीफ निकाला है बेसिकली। वो फाइनलाइज हो रहा है, तो हम आपके सामने उस हवाले से भी बात करेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं और कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं। तो इसके साथ ही मैं जुल्फ़िकार शाह साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। शुक्रिया जीनिया। मैं एक तो यानी कि अब कोई तकरीबन मुझे लग रहा है कि जो एक्चुअल रिव्यू है वो हो रहा होगा, साथियों के इल्म में होगा कि ये पाकिस्तान का चौथा यूपीआर रिव्यू हो रहा है। जिस तरह जीनिया ने कहा कि जी ये एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कहलाता है, और मैं एक ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा। देन रफीक, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि चीजों को हमने काफी क्लोजली देखा है। देखिए, ये मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा ब्रीफली, लेकिन यूएन के जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म क्रिएट हुआ 2006 में, और 2006 में क्रिएट हुआ यूनिवर्सल यूएन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। वो मैकेनिज्म पहले कमीशन हुआ करता था, वो एक कमजोर मैकेनिज्म था, लेकिन 2006 में यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का क़याम अमल में आया, और ये कहा जाता है कि बहुत एक स्ट्रांग मैकेनिज्म के तौर पे आया।
اس کے اندر ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر جو ایک میکینزم بنا یونیورسل پیریاڈک ریویو کا UPR کا، وہ بھی کریٹ ہوا 2007 میں کریٹ ہوا، 2006 میں جب ہیومن رائٹس کاؤنسل کا ایک ریزولوشن پاس ہوا تو اس کے اندر ہوا کہ جب کاؤنسل کام کرے گی تو اس کا میکینزم کیا ہوا۔ پہلے جو UN کے اندر جو ہیومن رائٹس کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ابھی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ مختلف باڈیز ہیں، مختلف باڈیز ہیں، مختلف ٹریٹی ہیں، ان کے اپنے میکینزمز ہیں، لیکن یہ واحد میکینزم ہے جس کے تحت کسی ملک کا تمام ہیومن رائٹس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ ریویو ہوتا ہے ایک جگہ پہ۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک اوورال اسکروٹنی یا اوورال ہیومن رائٹس کا آڈٹ جو ہے ایک ملک کا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام ممالک کا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس وقت سمجھ لیں کہ UN کے 193 ممالک ممبرس ہیں تو 193 ممبرس ہی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، تو ایک طرح سے 100% جو UN کے ممبرس ہیں اس سے کور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہر 4.5 سال کے بعد 2006 سے جب کریٹ ہوا تو پہلا جو سیشن اس کا سائیکل تھا وہ 2008 میں شروع ہوا تھا جا کے 7 میں، تو ہر ملک 4.5 سال کے بعد اس کی باری آتی ہے اور اس کو اس پروسیس کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ 4 سال جو ہے وہ پروسیس آنا ہے۔ اس میں پروسیس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہوگا جس کو بھی ایکسپلین کریں گے، لیکن ایک ملک جو ہے اس کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ سے ریویو ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی UN کے ممبر اسٹیٹس ہیں، ایک تو اس کے اندر اس پروسیس میں بات یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹ ایک انٹریکشن یا ڈائلاگ ہے۔ UN کے جو ادر میکینزمس ہیں اس میں زیادہ تر جو ہوتا ہے، زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپرٹس کی طرف سے آتی ہیں، تو اس میں ہو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ملک کا ریویو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک سائیکل بنتی ہے، 3 مرتبہ ہر UN کا سیشن ہوتا ہے UPR کا، جس طرح بھی ہو رہا ہے، جنوری جون میں ہوتا ہے، 1 اپریل مئی میں ہوتا ہے، 1 اکتوبر اور نومبر میں ہوتا ہے، اور کوئی 14 ممالک ایک وقت میں ریویو ہو رہے ہوتے ہیں پورے سال کے اندر۔ تو پاکستان سمجھ لیں کہ ابھی پاکستان کا ریویو ہو رہا ہوگا تو باقی جو ممالک ہیں وہ پاکستان کو ریکمنڈیشن دے رہے ہوں گے، یعنی کہ پاکستان، وہ لفظ ریکمنڈیشن استعمال ہوتا ہے لیکن ایک طرح سے جو آپ کا ریویو ہوتا رہا ہے، آپ کی آڈٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی تک پاکستان کے 3 ریویوز ہو چکے ہیں۔ پہلا پاکستان کا UPR 2008 میں ہوا تھا، دوسرا 12 میں ہوا تھا، تیسرا 17 میں ہوا تھا، اور فارچونیٹلی مجھے یہ موقع ملا تھا کہ میں تینوں ریویوز میں وہاں موجود تھا جنیوا میں۔ تو کافی یعنی جب شروع ہوا تھا 2000، مجھے یاد ہے کہ 8 میں ہم گئے تھے تو جو ریکمنڈیشن کی تعداد تھی وہ کم تھی، اراؤنڈ کوئی 50-55 کے قریب پاکستان کو ریکمنڈیشن ملی تھی۔ پھر جب ہم سیکنڈ ریویو میں 2012 میں تھے تو پاکستان کو کوئی تقریباً 165-170 کے قریب ریکمنڈیشنز جو آئی تھی، اور جب پچھلے مرتبہ پاکستان 2017 میں ریویو ہوا تو کوئی 250-300 کے قریب ریکمنڈیشن ملی۔ اس ریکمنڈیشن میں ہوتا یہ ہے کہ اس ملک کو اختیار ہوتا ہے کہ ایک 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایکسپٹ، نوٹیڈ اینڈ ریجیکٹڈ۔ اب ریجیکٹڈ جو پہلے 2008 میں تو تھا لیکن بعد میں وہ بہت ڈائلیوٹ ہوا، تو آپ وہ ریکمنڈیشن جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں یا باقی جو ہوتے ہیں وہ نوٹیڈ کرتے ہیں۔ ایکسپٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ ان سے ہر صورت میں عمل کریں گے، اور جو نوٹیڈ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے شاید آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں۔ تو وہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اور یہ اس کی بہت ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یونک پروسیس ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس کے اندر 2-3 اچھی چیزوں تو یہ ہے کہ یہ پیر ریویو کہلاتا ہے کہ ایک ملک کی اسکروٹنی ہوتی ہے اور باقی تمام ممالک اس کی اسکروٹنی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس کا وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تمام ہیومن رائٹس کی چیزیں کور ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہوتی ہے۔ سول، پولیٹیکل، وومن رائٹس، چائلڈ رائٹس، مائنارٹی رائٹس، تمام ہیومن رائٹس کی چیزیں کور ہوتی ہیں جو کہ بہت ساری اور جگہوں پہ ایک جگہ پہ کور نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کا پورا سائیکل بنتا ہے کہ اگلے 4.5 سال تک اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ جی آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، پھر مڈ ٹرم ریویو ہوتا ہے، پھر اگلے سال ابھی جب پاکستان آ رہا ہوگا، پاکستان کی رپورٹس ہیں، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جی کنٹری کی اپنی رپورٹ بنتی ہے جو اس وقت آن لائن ہے ہمیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ اپنی رپورٹس دیتے ہیں، UN باڈیز کی اپنی رپورٹس آتی ہیں،
اور UN کا جو ہیومن رائٹس کمشنر کا آفس ہے وہ ان سب چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے اور یہ اس کا پارٹ بنتے ہیں سارے پروسیس کا. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک انٹرسٹنگ پروسیس بھی ہے. اب انفارچونیٹلی جتنے بھی UN کے میکینزمس ہیں اس میں جب گراؤنڈ پہ فالو اپ نہیں ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر ان کا کوئی خاص اس طرح کا نہیں ہوتا ہے, یعنی کہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو آئیڈیا تو یہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہوپ فلی جب یہ ریویو ہو جائے گا تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ TKF کی طرف سے کوئی ریگولر ہم اس پہ کوئی سیشن کرواتے رہیں تاکہ اس کا فالو اپ ہوتا رہے. ہو رہا ہے وہ ابھی کوئی تقریباً 1 بجے شروع ہو جائے گا اور یہ کوئی 3.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے جس میں پہلے کوئی 3 منٹ کے لیے ایک ملک کو 3 منٹ کا ٹائم ملتا ہے, وہ آ کے اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں 3 منٹ کے لیے, 1.5 منٹ کے لیے وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور 1.5 منٹ کے لیے پھر جا کے ریکمنڈیشن میں جاتے ہیں. اور اس سے پہلے جو ملک ریویو ہوتا ہے وہ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اس کی رپورٹ اس وقت بھی آن لائن ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کی رپورٹ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ تقریباً کوئی 3 مہینے کا وقت لگتا ہے جب یہ فائنل ہو جاتی ہے ریکمنڈیشن اور ایک آؤٹ کم ڈاکیومنٹ آتا ہے اور اس آؤٹ کم ڈاکیومنٹ کے بنیاد پہ بات چیت ہوتی ہے. فارچونیٹلی 2012 میں بھی مجھے یاد ہے کہ ہم وہاں تھے, تو ابھی جو ہماری اسٹیٹ فارن منسٹر ہے ہنا ربانی خر صاحبہ آج بھی وہی پاکستان کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہی ہے, اور مجھے یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ 2012 ہم وہاں تھے تو بھی وہی لیڈ کر رہی تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ویری پاورفل خاتون ہے, وہ اپنی چیزوں کو بہت اسٹرانگلی رکھتی ہے, لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ بھی پاکستان کو بہت اچھی خاصی ریکمنڈیشن ملیں گی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اپنی رپورٹ تو آئی ہوئی ہے لیکن ان کی جو اورل پریزنٹیشن ہے وہ کیسی رہتی ہے, کیا رہتا ہے. جنرلی جو ایک چیز ہے کہ پاکستان کی جو ایڈوکیسی ہے انٹرنیشنل لیول پہ سول سوسائٹی کی طرف سے بہت ویک ہے. میں نے کوئی کلیکٹو سول سوسائٹی کے مختلف پیکٹس میں رپورٹس گئی ہیں, لیکن 1-2 دن پہلے جو کہ کلیکٹو اسٹیٹمنٹ آتی ہے جو پہلے ہم نکالتے تھے وہ اس مرتبہ نہیں نکلی ہے, کم سے کم میں نے نہیں دیکھی ہے. تو میرے خیال لیٹسٹ لک فارورڈ کے کیسے جاتا ہے, اور میں اس چیٹ میں جو اس کا کہ یہ بہت ایک جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں ضرور اس میں دیکھیں. I would stop here, Zinia. Maybe Rafiq can aid and then maybe Najam, whatever way you want to go. جی بالکل, میں محمد رفیق سے درخواست کروں گی کہ وہ ذوالفقار کی بات میں کچھ ایڈیشنز اگر سمجھتے ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کریں. میں محمد رفیق کا بریف تعارف کرواتی چلوں. رفیق صاحب ہمارے ساتھ دا نالج فورم میں کام کرتے ہیں. ان کا بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت وسیع بیک گراؤنڈ ہے. ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل میں کام کر چکے ہیں, پائلر کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اس طرح بہت سارے اداروں میں رائٹس کے حوالے سے, کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے اور ریسرچ کے حوالے سے رفیق نے کام کیا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ ایڈ کیجئے, اور یہ بھی اگر آپ میں سے ساتھی کچھ ہائی لائٹ کر سکیں کہ پچھلے UPR سے لے کر اب تک کے UPR میں جو پاکستان کے ہیومن رائٹس کے کی چیلنجز کیا رہے ہیں, کیا وہ ان سے مختلف ہیں جو ان سے پہلے تھے یا وہی ہیں. اینی وے میں رفیق کے کو درخواست کروں گی کہ وہ اپنی بات رکھیں. جی تھینک یو زینیا اور تھینک یو شاہ صاحب. گیون کہ ہم اس دفعہ چوتھے UPR کی بات کر رہے ہیں اور تھرڈ میں ہمارے پاس جو ریکمنڈیشنز آئی تھیں ٹوٹل 289 تھیں, جن میں سے گورنمنٹ آف پاکستان نے 168 کو ایکسیپٹ کیا تھا اور 117 یا 117 کو نوٹڈ کا درجہ دیا تھا اور تقریباً 4 کو ریجیکٹ کیا تھا. اس وقت ہم 2017 کے بعد اگر جو جینیا کی بات ہے کہ اسٹیٹس کو اگر ہم دیکھیں تو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے کنٹیکس میں دیکھیں یا اکنامک سوشل کلچرل رائٹس کے حوالے سے دیکھیں تو سچویشن زیادہ خراب ہوئی ہے, بہتر نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیں سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے کنٹیکس میں تو پولیٹیکل پارٹیز کا جو سچویشن ہے وہ کیا ہے, میڈیا کی جو سچویشن تھی وہ ورسن ہوئی ہے. اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو پہلے جو اپوزیشن میں ملٹیپل پارٹیز تھیں ان کی صورتحال ٹھیک نہیں تھی, اور اب جو اس وقت گورنمنٹ میں تھی 2018 آنورڈ PTI وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ زیر عتاب ہے. تو ہمیں دونوں سائڈ سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ریسنٹلی آپ دیکھ لیں فواد چودھری کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا ان کے باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے.
सिविल सोसाइटी को देख लें कि आपकी इन 4 सालों में कितनी एनजीओज के ऊपर जो है वो चारों सूबों में तकरीबन हजारों की तादाद में एनजीओज को डी रजिस्टर किया गया है चारों सूबों में। और इसके साथ साथ कितनी सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में काम कर रही थी, उनको देश नकाला मिल गया। अब ढूंढे से भी इस्लामाबाद में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलती, जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट था वो खत्म हो गया है। इसी तरह से आप मीडिया को देख लें, गिवन इस वक्त एक पोलराइजेशन की सूरत हाल है, लेकिन 1 साल पहले तक मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज्यादा जो है वो प्रिवेल कर रही है मीडिया सेक्टर में। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के कंटेक्स्ट में तो ये की इश्यूज हैं जो हमें नजर आता है कि 2017 से ऑनवर्ड जो है वो सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई है। दूसरी तरफ भी देख लें इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुका है पाकिस्तान का, इन्फ्लेशन तारीख की बुलंदतरीन सतह पे है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। 1 रुपए की रोटी आप देख लें 30 से 50 रुपए में मिल रही है, एक रोटी जो लोगों को चाहिए होती है वो अपना पेट भरने के लिए। तो पाकिस्तान में तो रोटी भी अब जो है वो लोगों के लिए एक मसला बन गई है। सोशल इंडिकेटर्स को देख लें, पिछले दिनों हम एक काम कर रहे थे तो उसमें मेरी नजर से ये गुजरा कि आप हेल्थ का इंडिकेटर्स देख लें, एजुकेशन के इंडिकेटर्स देख लें, सोशल प्रोटेक्शन के इंडिकेटर्स देख लें, वेमेन प्रोटेक्शन के इंडिकेटर्स देख लें, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के देख लें, तो आपको लगेगा कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा लो हैं। शायद वेमेन जेंडर पैरिटी इंडेक्स शायद अफगानिस्तान से हम थोड़ा सा बेहतर है, अदरवाइज अफगानिस्तान के अलावा हम सारे जो बाकी हमारे रीजनल पार्टनर्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं। इंटरनेशनली तो बात करने की कोई वो है नहीं। तो प्रोग्रेस अगर हम ओवरऑल देखें तो सूरत हाल हमारे पास ये नजर आती है। देन मैं 2-3 चीजें और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये है कि यूपीआर तो हम करा रहे हैं, हम जो है वो 7 कोर ट्रीटीज हमने रेटिफाई भी की हुई है। हमने जो चाइल्ड राइट्स के साथ जो 2 उनके ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स भी हैं वो भी रेटिफाई कर लिए हैं, लेकिन आज तक हमारे पास कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं है। आप देख लें कि क्या वो पार्लियामेंट में कभी डिस्कस हुआ है ह्यूमन राइट्स का, या प्रोविंशियल असेंबलीज में कभी भी नहीं हुआ। ये क्या तरीकाकार होगा, हम रेटिफाई करते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन का या डोमेस्टिकेशन का कोई तरीकाकार नहीं है। तो ये एक चैलेंज है जो हमें देखना पड़ेगा। फिर फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, खुसूसन 2010 की डेवोल्यूशन के बाद एक जो चैलेंज आ रहा है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट रेटिफाई और कंप्लायंस रिपोर्टिंग तो करती है, लेकिन प्रोविंसेस के साथ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है जो ट्रीटी बॉडीज का अभी बना है, वो भी थैंक्स टू जीएसपी प्लस कि वो बना है, लेकिन अभी भी वो फॉर्मलाइज, अगर उसको कोई भी चैलेंज कर दे अदालत में जाके तो ये सारा सिस्टम को लैप्स कर देगा। इस वक्त सूरत हाल ये है। इवन हमारे एनएचआरआई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन को प्रोविंसेस चैलेंज कर देते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, वो प्रोविंसेस में जा नहीं सकता, क्योंकि फेडरल लेवल पे हमने कोई इसका कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं बनाया विद द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। देन हम देखते हैं कि क्योंकि पॉलिसी नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो स्टेक होल्डर्स के रोल डिफाइंड नहीं है। आप देख लें कि क्या पार्लियामेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बॉडीज क्या करेंगी, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, फिर प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं, इसी तरह से दूसरे राइट्स रिलेटेड बॉडीज जो हैं, जैसे सोशल वेलफेयर है, वेमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या चाइल्ड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, इसी तरह से। तो ये क्या करेंगे? फिर एनएचआरआई की बात आती है, हम धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। आप देख लें कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, फिर माइनॉरिटी का कमीशन बनना था वो अभी नहीं बना, चाइल्ड राइट्स कमीशन है, कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वेमेन है, और देन प्रोविंशियल लेवल पे बन रहे हैं। तो इनमें वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगा इनका गवर्नमेंट के साथ या इंटरनेशनल बॉडीज के साथ क्या सिस्टम होगा? मुझे नहीं पता कि पिछले जो टेन्योर था एनसीएचआर का, वो एशिया पैसिफिक फोरम जो रीजनल स्ट्रक्चर है एनएचआरआई का, उसके साथ भी ये नहीं हो पा रहे थे, इंगेज नहीं हो पा रहे थे। तो जीएनएचआरआई का
اس میں بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. سول سوسائٹی جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ سول سوسائٹی تو اٹ سیلف بہت ویک ہے, اور کوئی ایک کلیکٹیو جو اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ آتی تھی, ایک پورا پروسیس تھا, تو وہ نہیں آ رہی. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو کسی بھی چیز پہ سول سوسائٹی کا کوئی کلیکٹیو وہ نہیں آ رہا. اور دوسرا اس میں سول سوسائٹی کے کنٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے یو این ایجنسیز کا. یو این ایجنسیز کہاں ہیں؟ یو این کی جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں, ان کے پاس پیسے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, بہت سارا ہیومن ریسورس بھی ہے, لیکن ہمیں یہاں پہ بہت وہ نظر نہیں آتا کہ یو پی آر یا ہیومن رائٹس کمپلائنس میں وہ مینڈیٹ بھی ان کو وہ کلیم بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے رول کو بھی تھوڑا سا ڈگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس سارے سسٹم کو اسٹریم لائن کرنے میں ان کا. کیونکہ میں بہت کلوزلی ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے یو این کا تو ایز سچ کوئی اتنا کریڈیبل رول نہیں ہے. پھر ایک انٹرنیشنلی جو چیلنجز ہیں ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے یہ 2006 سے یہ یو پی آر چل رہا ہے, اور اس کے بعد ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ آپ کنٹریز کو اوور لوڈ کر رہے ہیں کہ آپ وہ ٹریٹی باڈیز کی رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں, یو پی آر کی رپورٹنگ بھی کریں, اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا ملٹیپل چینلز پہ جا کے وہ چیزیں اس کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت تھی. ابھی تک نہیں, بلکہ یو این کے سسٹم اور زیادہ کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. تو ہماری جو لوکل جو کلاس ہوتی ہے بیوروکریسی کی, وہ اس قابل بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ کہ ان ساری چیزوں کو کمپلائنس کے اور ان چیزوں کو دیکھ سکیں. ایک مثال میں دیتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے باڈیز سے ہوں, این ایچ آر آئی سے ہوں یا سول سوسائٹی سے ہوں, کہ جو ایون جو ٹریٹی باڈیز کے جنرل کمنٹس آتے ہیں آن ٹریٹیز, اس کے حوالے سے کوئی ہمیں ڈسکشن, باقی تو ہم بات بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں, اس کو اور زیادہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں. ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پالیٹکس آف ہیومن رائٹس. ہوا یہ ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بہت اس میں انوالو ہوئی ہیں, چاہے وہ انڈیا کی ہو یا پاکستان, کیونکہ پاکستان انڈیا ایک رائیولری چل رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو سول سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے ہیومن رائٹس کی بات نہ کر سکیں, یا یو این سسٹمز میں جا کے اس طرح سے ایکٹیولی رول پلے نہ کر سکیں. تو ہمیں یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے, اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. میرے خیال میں یہاں پہ میں سٹاپ کرتا ہوں, اور پھر آگے اگر ضرورت ہوئی تو بات کر لوں گا. بہت شکریہ رفیق, یہ بہت امپورٹنٹ کریٹیکل انالیسس تھا آپ کا. اور بالکل کوئی بھی پروسیس اپنی کمپلیکیشنز اور پولیٹکس کی صاف نہیں ہوتا, تو آپ کافی آندی ہے. جی, تو تھینک یو ویری مچ رفیق. میں اب نجم کی طرف بڑھنا چاہوں گی. نجم الدین ہمارے ساتھی ہیں, ریسرچر ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لیبر رائٹس کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں, اور لیگل اور پالیسی میٹرز کے اوپر بیسیکلی ان کا ایک بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. تو میری نجم سے درخواست ہوگی کہ وہ ایک چھوٹا سا بریفنگ پیپر پہ کام کر رہے ہیں, جس میں وہ آئی تھنک لیبر رائٹس کے حوالے سے جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو اسیس کر رہے ہیں. تو نجم, اگر آپ اپنا کام شیئر کرنا چاہیں, اور یونیورسل پیریوڈک ریویو کا جو پروسیس ہو رہا ہے وہ وہاں پر کیسے فٹ ہوتا ہے, اس پر روشنی ڈالیں. سو اوور ٹو یو نجم. تھینک یو. بہت شکریہ زینیہ. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ شاہ جی نے, ذوالفقار صاحب نے اور رفیق صاحب نے یہ اس طرح کا اس کو ایک تیار کر دی ہے گراؤنڈ, جہاں پہ انہوں نے جو وہ ایک پروسیس کو ایکسپلین کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے وہ کر دیا. تو میرے لیے جو ہے دس شوڈ بی اسموتھ سیلنگ, آئی کین کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. ایک تو جیسے بات ہوئی, انگریزی میں کہتے ہیں ناٹ آ فرسٹ ڈانس, تو یہ ہم ظاہر ہے چوتھی دفعہ یہاں پہ جا رہے ہیں. اور ایک چیز میرا خیال ہے جو پاکستان میں
بعض دفعہ لوگ ڈیموکریٹک پروسیس کے بارے میں یہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس سے انٹریکشن جو ہے صرف اس دن نہ ہو جس دن ووٹنگ ہونی ہے. تو ون از ویری ہیپی کہ ہم نے نالج فورم نے اور سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن آج کے دن یہ کام کر رہی ہیں, اور وہ لوگ جن کا ان میں انٹرسٹ ہے وہ جوائن کرتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ایک بات جس کو بار بار ایمفسائز پہلے بھی ساتھیوں نے ذکر بھی کیا کہ یو پی آر ایک پروسیس ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ انگیجمنٹ اگر آن گوئنگ نہیں ہوگی تو جو بھی اس میں سے ہم جو نکال سکتے ہیں شاید اس کو پورا نکالنا مشکل ہو. جہاں تک ہے رپورٹ کی بات, جو ہم بریفنگ پیپر کو دیکھ رہے تھے, وہ ایک یہ طریقہ تھا دیکھنے کا کہ since this isn't our first chance, تو جب ہم پہلے 3 دفعہ گئے ہیں تو اس کا حاصل وصول کیا ہے, اس کو دیکھنے کا طریقہ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ورکرز رائٹس کو فوکس کر کے ڈھونڈا جائے کہ یہ جو 500 سے زیادہ ریکمنڈیشنز ہمیں مل گئی ہیں 12-13 سالوں میں, ان میں سے کتنی ریکمنڈیشنز ہیں جو ورکرز رائٹس پہ ہیں, اور ان کا پھر یہ دیکھنا کہ وہ کون سے ورکرز رائٹس پہ فوکس ہے اور یہ کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو پائی ہے یا نہیں ہو پائی. تو کچھ اس ایویڈنس کو کھنگالنا تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی ڈیفینیشن سے جن ریکمنڈیشنز کا تعلق ورکرز رائٹ سے یا لیبر ایشو سے ہو سکتا ہے, تو آؤٹ آف 500 کوئی 21 ریکمنڈیشنز نکلی. تو which isn't نمبر alone بعض دفعہ کچھ نہیں کہتا, ایسی بھی بعض دفعہ کوئی ورڈنگ ایسی اچھی ہوتی ہے یا کوئی ایسی کانسیکوینشل ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی کافی ہوتی ہے. ہمارے پاس 21 ریکمنڈیشن آئی 13 سالوں میں. جب ہم نے ان کو کلوزلی دیکھا تو ان 21 میں سے کوئی آدھی سے زیادہ تھیں جو چائلڈ لیبر پہ اور بانڈڈ لیبر پہ تھیں, جو ظاہر ہے بہت اہم ایشوز ہیں. کچھ ان پہ فوکس ہوتا بھی ہے اور بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 7 ریکمنڈیشنز جو تھیں وہ ہمارے پاس آئیں ڈفرینٹ ٹریٹیز کو ریٹیفائی کرنے کے بارے میں بات کی گئی, جن میں مینلی مائیگرنٹ رائٹس کنونشن جو تھا اس کے بارے میں 5 ریکمنڈیشنز تھیں. 3 ریکمنڈیشنز جو تھیں ان کا تعلق یہ جینڈر ایکویلٹی یا ویمن ورکرز کے لیے جو آسانیاں کرنے, سیکشل ہراسمنٹ سے بچانے یا جینڈر پیرٹی کی بات کے اوپر تھا. تو یہ جب ہم نے دیکھا تو when we were discussing this and making early analysis, تو ہمیں یہ لگا کہ جن چیزوں پہ پاکستان میں ٹریڈ یونینز یا لیبر سپورٹ گروپس کام کرتے ہیں ان میں سے ہمیں بہت سی کی چیزیں مسنگ نظر آئیں, جس کے بعد ظاہر ہے ایک ڈسکشن ہم نے آپس میں بھی کی کہ کیا پاسبل ریزنز ہو سکتی ہیں کہ وہ مسنگ تھیں. جس طرح آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایشو جو ہے, یا ایسوسیشن کا کولیکٹیو بارگیننگ کی جو بات ہے اس کے اوپر ذکر ہی نہ ہونا, جو ہے ظاہر ہے کہ ہر ملک کچھ ہی ریکمنڈیشن دے سکتا ہے, تو سب چیزیں تو کور نہیں ہو سکتی. بٹ اسٹل ہمیں لگا کہ the fact that these issues have not made it on the radar of recommending states, تو اس کو بھی کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ایک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس بریفنگ پیپر کا ایک پارٹ یہ دیکھتا ہے کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اور جن کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کا عالم کیا ہے. تو امپلیمنٹیشن, ٹوٹل امپلیمنٹیشن خاصی بڑی چیز ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان 21 کی حد تک کوئی مور دین 50% تو ایسی ہیں جن کے اندر ایویڈنس سجیسٹس کے ایکسیپٹ کر لی ریکمنڈیشن اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. سم ٹائمز اٹ واز ایز اسٹریٹ فارورڈ ایز سیئنگ کہ اگر آپ نے کسی کنونشن کو ریٹیفائی کرنے کا کہا ہے تو nobody is putting a gun to your head, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس ریکمنڈیشن کو, تو اس کو کر لیں.
of course we are happy because as civil society activists ہمارے پاس ایک جو ہے وہ sort of ایک ہمارے پاس ایک اور ایونیو آ جاتا ہے, کچھ اسٹیٹ کی بائے نے انہوں نے کہا ہے, کچھ انٹرسٹ دکھایا ہے, اس کا واسطہ دے کے مختلف امیجنیٹو طریقوں سے ہم ان کو یاد کرا سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ہم نے دنیا سے وعدہ کیا تھا اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ویل کیپ آور ورڈ. اچھا, اس میں سے جس طرح ابھی 50% میں تو ہمیں پتہ لگے اوور 50% کی امپلیمنٹیشن زیرو ہے, اس میں سے دیر از اے سبسٹینشیل پارٹ جہاں پہ کوئی پروگرس امپلیمنٹیشن ڈزنٹ, جس دن ریٹیفیکیشن ہوتی ہے صرف اسی دن امپلیمنٹیشن نہیں, یو کین ٹیک ڈیفینیٹ اسٹیپس ٹورڈز دیٹ. آپ کوئی انٹرنل ڈسکورس کے اندر آپ کو فار انسٹنس اف اٹس مائیگرنٹ ورکرز کنونشن, تو اس کے بارے میں کبھی آپ باتیں سنتے ہیں. ہمارا جو مائیگرنٹ ورکر کنونشن پہ ہمیں جو سیکنڈ اور تھرڈ ریویو میں ہمیں ریکمنڈیشنز ملی تھی, جو 5 ملی ہیں, and the only time in the last however many years that has ever been discussed in parliament was in a parliamentary committee in late November 2022, جب کہیں ایک موقع تھا کہ جی پاکستانی بہت سے پاکستان سے باہر جو ایکسپیکٹریٹ ورکرز ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں, ان کو لانے کے لیے this can be a useful tool. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں ہم نے اس کا ذکر کیا. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ایکٹیو ساتھی ہیں سول سوسائٹی میں, ان کے لیے یہ کوئی دس از فوڈ فار تھاٹ. جی بتائیے. جی سوری نظم, آپ یو کین کیری آن, وہ کسی کا مائک غلطی سے آن ہو گیا. اوکے اوکے. ہاں, تو ہمارے پاس یہ ہے کہ دیٹ وی ریفلیکٹ, ہم اپنا ہم دیکھیں اور سوچیں کہ یو پی آر جو ہے یونیورسل پیریوڈک ریویو, اس میں سے کیا ہم جو حاصل کر سکتے تھے کیا ہم وہ حاصل کر رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں. رفیق صاحب نے بات کی یو این ایجنسیز کے رول کی, بالکل ٹھیک بات ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کئی دفعہ یہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں سول سوسائٹی آرگنائزیشن جہاں پہ, کیونکہ اب اس طرح سے فریم کر دیا گیا کہ اگر آپ پاکستان میں رائٹس کے اوپر بات کرو تو آپ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے جو ہے نا ایکسیسری ہیں اس میں. یہ اس کے ساتھ ایکٹیو میجرز جن سے شرنک ہوئی ہے اسپیس, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنسیز کو اور یو این ایجنسیز کو کہ بھئی وہ کہاں پہ ہیں. اور میں تو خیر اس میں سچی بات ہے کہ میں اگنورنٹ ہوں اس میں, مجھے کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ یہ یو این ایجنسیز جو ہیں وہ عام طور پہ بہت ہی, وہ ایک تو ظاہر ہے ان کا ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹس ہے, لیکن وہ ہو اتنی ڈپلومیٹک چاہتی ہیں کہ وہ اسٹیٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی, اس لیے نہیں کہ I mean they don't want to create waves, اور اگر اس کاسٹ پہ جو ہوتا ہے کوئی کچھ اچیو ہوتا ہے they rather not go there. سو مجھے ایسے لگتا ہے, مے بی آئی ایم کمپلیٹلی ایز آئی سیڈ مجھے بالکل پتہ نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم آف دا مارک ہیئر. اچھا جی, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ انگیجمنٹ جو ہے سول سوسائٹی کی وہ صرف ریویو کے وقت ہونا جو ہے, اس سے شاید ہم بہت زیادہ بینیفٹ اگر نہیں شاید نہ ملے. تو جب ہم نے یہ اپنے بریفنگ پیپر کے لیے ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے کوئی 5-6 ایکسپرٹ سے بات کی کہ what does how does the UPR process speak to them. انہوں نے کچھ نے بتایا, کچھ جیسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کا ویو جو تھا آپٹیمسٹک تھا, کچھ کا یہ خیال تھا کہ ہم صرف جو ہے یو پی آر کے اس میں سے میکنزم سے کئی چیزیں ہم شاید وہ نہ کر سکیں. جی زینیا, مجھے میں کوشش کروں کہ بہت دیر بات نہ کروں, 3-4 منٹ میں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت کا کیا ہے, سو پلیز فیل فری ٹو اسٹاپ می ویئر ایور. نہیں, you can carry on Najam, we have another say 8 minutes, 5 minutes, 8 minutes آپ کر سکتے ہیں. اوکے اوکے, سے پہلے ہم اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے, I'll confine myself, میں اس میں بالکل کر لوں گا. تو جو یہ ہے انگیجمنٹ
اس کے لیے کئی طرح سے میرا خیال ہے سب سے بڑا کام تو ظاہر ہے سول سوسائٹی کا رول یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو فیملیرائز کر سکیں، اس سے وہ واقف ہوں. تو جن ایکسپرٹس کے پاس ہم بریفنگ پیپر کے اس کے لیے گئے اور اپنے فیلڈ میں وہ مانے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے جو ایک ہیں انہوں نے تو بالکل فرینکلی ایڈمٹ کیا دیٹ کہ نہیں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کنٹری اسپیسیفک ہے اور اس میں جو این جی اوز کا رول ہے وہ کچھ کچھ ہی موقعوں پہ اور کچھ ہی کام کر سکتے ہیں. تو اور وہ بالکل انہوں نے فرینکلی یہ بات ایڈمٹ کی کہ بھئی ہم شاید نئی چیزوں میں ہم نے اپنی کیپیسٹی اس طرح نہیں بنائی جس طرح بنانی چاہیے تھی. سو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹس ایک دوسرے کو جج کرتی ہیں تو وہاں پہ تو کئی دفعہ وہ ایک دوسرے کو انڈیو فیور کرتی ہیں ان دا ہوپ کہ کل کو کوئی اور دوسری اسٹیٹ ول پے بیک دا فیور. لیکن چلیں ہم گڈ ول ایزیوم کرتے ہوئے اپنے آپ کو پورا تیار کر کے ہم کوشش کر سکیں کہ ہم ایز سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ایز ایکٹیوسٹ کہ جو بھی یو پی آر کے فورم پہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں we can continue to remind states, our own state, اسی طرح سے کہ جیسی جس کو ہم امپلیمنٹیشن ٹولز کی جب بات کریں، جب ہم انٹرنیشنل کنونشنز کی بات کرتے ہیں، جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں، تو اس کو بھی ساتھ میں شامل کریں اور کہیں کہ جی یہ وعدہ کر کے آئے ہیں. اس سے یہ تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے رفیق صاحب ذکر کر رہے تھے، ہمارے جو لوگ ہیں یہاں وہ بیچاروں کو کوئی جنیوا میں کوئی اور لوگ جاتے ہیں جو سرکار کا جو اس میں ہے مشن، اس میں جو یو پی آر کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہاں پہ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سے متعلق ہیں ان کو کئی دفعہ خود سے اتنا پتہ نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان نے کون سی ریکمنڈیشنز جو ہیں ایکسیپٹ کی ہیں، کون سی نوٹ کی ہیں ان دس ڈے اینڈ ایج. مطلب یہ میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں. آئی وانٹ ٹو فرسٹ آف آل سے کہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آ گئی ہیں ریکمنڈیشنز اور دے آر دیر فار آل ٹو سی. آن لائن جا کے دیکھ سکتے ہیں، کچھ دنوں میں فائنلائز ہو جائیں گی، پاکستان کا جو آؤٹ کم ڈاکیومنٹ آ جائے گی، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہاں پہ ہم کھڑے. میرا خیال یہ ہے کہ بہت سخت ضرورت ہے دا نالج فورم کو بھی اور بھی آرگنائزیشنز اگر کر سکیں کہ ریکمنڈیشنز کو ڈسیمینیٹ کیا جائے. اس کی ڈسیمینیشن کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، وہ ٹارگیٹڈ ہو سکتی ہے. وی کین اپروچ آرگنائزیشنز جو جینڈر ایشوز پہ کام کرتی ہیں، خواتین کے لیے، ٹرانسجینڈر کے لیے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ والی ریکمنڈیشنز ہیں، آئی ہیں، اور وہ ظاہر ہے جیسا ہمارے پاس وقت کی یا جتنا ہم وہ ڈیٹیل میں دیکھ سکیں یا کسی کو ہیلپ کر سکیں. ون کین آلسو سے کہ یہ دیز آر پرہیپس اے اسٹیپ فارورڈ. اس میں سے کچھ ریکمنڈیشنز ایسی ہیں جن کی زبان اب زیادہ پریسائز ہے، سو دے آر ایزیئر ٹو ٹریک اینڈ میکس اٹ مور probable that the state can be held accountable as opposed to vaguely worded recommendations. تو ایک تو یہ کہ ڈسیمینیشن کی جائے ریکمنڈیشن کی ایز اے ہول، اور پھر ذرا ٹارگیٹڈ سی بھی، اور آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ہائی لائٹ کیا جائے کہ what may be pursued، کہ کہاں پہ فائدہ ہو سکتا ہے. فار انسٹنس اگر کوئی ایسی ریکمنڈیشن ہمیں ملتی ہے جو ایکسیپٹ ہوئی ہے، جس میں ایکشن پلانز کی اور ٹارگیٹس کی اور انڈیکیٹرز کی بات ہوئی ہے، جس طرح کم ہوا ہے لیکن کچھ ملکوں نے کیا ہے ایسا، تو دیٹ میکس دا لائف آف اینی ون ہو از گیجنگ امپلیمنٹیشن، تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہیں. ایک جو ہے وہ رپورٹنگ آبلیگیشن اوور لوڈ کی بات ہوئی، اس لیے میں ڈرتا یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تو چلے 4.5 سال بعد جاتا ہے اور اپنا وہ ایک نیشنل رپورٹ دے کے آسان کرتا ہے. دنیا میں اور ملک ایسے ہیں، تقریباً 80 سے زیادہ ملک، جنہوں نے والنٹریلی مڈ ٹرم رپورٹس دیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یو پی آر میں ہم نے یہ ریکمنڈیشنز ایکسیپٹ کی تھیں،
ابھی کوئی 200 سال ہو گئے ہیں. This is where we are with regard to the recommendations that we were to implement. اور یہ ہمیں چیلنجز آئے اور کوئی 1-2 ملکوں نے ایئرلی رپورٹ بھی دی. اب ہمارا کیونکہ جنرلی سبمیشن میں ریکارڈ، اب زینیا، رفیق صاحب اور شاہ جی جانتے ہیں کہ وہ ایسا کہ ہم تو اپنے وہ ایک جنریشن کی رپورٹس کو، بچوں کی رپورٹ ایک دے کہتے ہیں کہ جی اسی کو سمجھا جائے کہ جتنی ہم نے دینی تھی یہ سب آ گئی. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ ڈسیمینیشن should be the first step. We must sort of safeguard against assuming کہ بھی آ گئی ہیں، سب کو پتہ لگ گئی ہیں. صحافیوں کے ساتھ اب باقاعدہ ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو میڈیا پریکٹیشنرز رائٹ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ فار انسٹنس اگر ہمیں ورکر سیفٹی پہ 3 ریکمنڈیشنز ملتی ہیں تو ہم ان کو ورکرز کی ریکمنڈیشنز اوور آل کے ساتھ 4th ریویو سے ملا کے اور صحافیوں کو ریچ آؤٹ کریں، خاص طور پہ جو بیٹ کے جو لوگ کام کرتے ہیں، ہیومن رائٹس سے کام کرتے ہیں، کہ بھئی جب آپ سٹوریز کریں تو دس کین آفر گڈ بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ فار یور سٹوریز. تو یہ میرا خیال ہے کہ ڈسیمینیشن کو ذرا نزدیک سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو میری آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اکٹھے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی سٹیجز ہیں جہاں پہ سول سوسائٹی ایفیکٹولی استعمال کر سکتی ہے، انگیج کر سکتی ہے UPR پروسیس سے. اس میں سے ایک سٹیج تو وہ ہے جو 4th ریویو کے لیے گزر چکی ہے، جو کوئی 6 مہینے پہلے ہونی تھی. اس سٹیج کے اندر پاکستان کی نیشنل رپورٹ بھی جانی تھی سرکار کی. ویسے تو یہ آبلیگیشن ہے کہ اس رپورٹ کے لیے کنسلٹ کرے اور UPR کے اس کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی سول سوسائٹی کو کرے کنسلٹ، لیکن عام طور پہ یہ شفقت ذرا اسٹیٹ کم کرتی ہے. تو جو پہلی سٹیج تھی جو گزر چکی ہے، اس میں ایک اور کام جو سول سوسائٹیز کرتی ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشن، وہ یہ ہے وہ کئی دفعہ ایمبیسیز سے رابطہ کرتی ہیں یا ایمبیسیز ان سے رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری فارن منسٹری کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا یونیورسل پیریوڈک ریویو آ رہا ہے، تو کون سے پریسنگ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم ریکمنڈیشن دیں. تو جس طرح اب ہم اپنے بریفنگ پیپر کے لیے یہ بات کر رہے تھے تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ دیکھیں پاکستان کے تو ایشوز پہ ریکمنڈیشنز نہیں آئیں اور یہ فورسڈ لیبر پہ آ گئی ہے، اور تو اس پہ کیا یہ اتفاق ہے یا ان کا کہ دس از نو ایکسیڈنٹ. ہم فورسڈ لیبر پہ انگیج کرتے ہیں، ہم نے ہمارے نیٹ ورکس ہیں، ہم نے ایمبیسیز کو بتایا، ان ملکوں کی ایمبیسیز کو بتایا جن کی ایونچوئل ریکمنڈیشنز آئیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ملکوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ اپنی لینگویج جو ریکمنڈیشن کی زبان ایسی کریں کہ وہ بالکل ہی ایسی نہ ہو کہ اٹس ناٹ سو ویگ اور جو ہے اسٹیٹ انڈر ریویو فرینڈلی کہ وہ کچھ اس کو دیٹ اٹ ڈزنٹ ہولڈ دا اسٹیٹ ٹو اکاؤنٹ. تو یہ بھی جو پہلی سٹیج ہے اس میں سول سوسائٹی کا یہ کام کہ وی کین ہیو at least some of us can have at least some influence on what ends up as a recommendation اس ملک کی طرف سے. تو ایک سٹیج تو یہ ہے. دوسری سٹیج وہ ہے جو آج ہے جہاں پہ جنیواز لاس از آور گین. جیسے شاہ جی کا پہلی دفعہ ہے کہ وہ نہیں جنیوا جا سکے، لیکن عام طور پہ یہ کم ہوتا ہے کہ لوگ بہت، کیونکہ دیکھیں اٹ از کاسٹلی اینڈ بہت سے لوگ نہیں کر سکتے ہیں افورڈ کہ جا کے لابی کر سکیں. جب کوئی سپورٹ ملتی ہے جاتے ہیں اور بڑا اچھا ہے کہ وہ کر سکیں. تو ایک موقع یہ ہے آج کا، وہ سب کو اویلیبل نہیں ہوتا. ایک اور موقع جو ہے، جو 3rd سٹیج جس کو میں کہوں گا، وہ ہے پوسٹ ریکمنڈیشن سٹیج. آؤٹ کم ڈاکومنٹ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ کہاں پہ پاکستان کا سٹانس کیا ہے. تو یہ اس کے بعد دیکھنا کہ پاکستان جو ہے وہ ہم کس طرح سے استعمال کریں جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں، اسٹیٹ کو ریمائنڈ کرائیں، اور جہاں جہاں پہ موقع آتا ہے اس کو امپلیمنٹیشن کے طور پہ یوز کریں. سو وداؤٹ بینگ ویری اسپیسیفک، ہم نے اس طرح کی کچھ چیزوں کو دیکھا جب ہم نے ورکرز رائٹس کے پرسپیکٹو سے دیکھا کہ ہمیں کیا ریکمنڈیشن ملی ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہم نے دیکھے جہاں پہ شاید
اسکوپ ہے سول سوسائٹی کے زیادہ امپیکٹ کا. گرانٹیڈ کہ مطلب ہم نے شروع میں بات جیسے کہ یو پی آر کوئی ایسی سلور بلٹ یا کوئی ایسا میجک وانڈ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ویو جس طرح آپ یو پی آر کے ذریعے پوسٹ لیبر کو ایلیمینیٹ کرنا تھرو یو پی آر الون مشکل ہوگا, لیکن جب اور چیزوں کے ساتھ یو پی آر بھی مل جائے, وہ ایک شعر کا مصرع ہے کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. تو کوئی میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب جو ہیں سول سوسائٹی کے ہمارے جو دوست اور آرگنائزیشنز ہیں, وی کین میک اے مچ بیٹر یوز آف دا یو پی آر کا جو ایوینیو ہے. اس سے کئی طرح کا کئی دفعہ لوگوں کو کچھ شیم کرنے کے لیے, I mean there are states who can be shamed into action. I'm not quite so certain if ours is one of them. لیکن I mean we wouldn't find out unless we consistently try. تو ابھی کے لیے تو میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھیں. I'm sorry I've rambled on. جی بہت بہت شکریہ نجم. آئی تھنک کہ چونکہ آپ نے اس وقت اس رپورٹ پر بھی آپ کام کر رہے ہیں پالیسی بریف کے اوپر, تو دیٹ از آلسو یور انسائٹس اینڈ یور شیئرنگ آف ایکسپیرینسز, وہ بہت یوزفل رہا ہے. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اگر ہمارے آڈینس میں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو, کوئی کامنٹ ہو, تو اگلے چند لمحے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں ذوالفقار صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس کو کنکلوڈ کریں. کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ تو ہینڈ ریز کر لے, ہم اس کو لے لیں گے. خیال میں زینیا میں تو جتنے بھی دوستوں نے یہاں کیا ہے اس کو جوائن, ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور آئی تھنک ذوالفقار منزہ کچھ کہنا چاہتی ہیں, اگر آپ ان کو وہ بات کر لیں, اس کے بعد آپ کنکلوڈ کر لیجیے گا. اگر کوئی اور ساتھی کا کامنٹ ہو تو وہ بھی شیئر کر لیں. جی منزہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے یہ جو آج کا نالج فورم نے جو آج کا سیشن کنڈکٹ کیا, اٹ واز ریئلی انفارمیٹیو. بالکل ایسا ہوا کہ بائی دی چانس میں پاکستان میں جتنے بھی یہ ہوتے رہے سیشن, تو جب میں پاک بائلر کے ساتھ کام کر رہی تھی, یا ہم جب ساتھی سب مل کے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں, تو میں پاکستان میں تو اس کا حصہ ضرور بنی. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ذوالفقار شاہ صاحب جیسے بندے ہمارے پاس پاکستان میں ہیں, رفیق ہیز اے گڈ ایکسپیرینس ٹو ورکنگ ود ڈی آر آئی, جیسے آپ کام کر رہے ہو, ہم کچھ ایسا ریکمینڈ کر پائیں, ہم کچھ ایسا پروجیکٹ لانچ کر پائیں جس میں ہم سول سوسائٹی کو یو پی آر کے بارے میں سینسٹائز کر پائیں. آئی ایم ٹیلنگ یو سیریسلی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. کیپیسٹی لیکنگ ہے ہم سول سوسائٹی میں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم مختلف ایشوز کو جو صحیح فورم ہے وہاں پہ اس کی بات نہیں کر پاتے ہیں. جو صحیح ایشوز ہیں وہ ابھی تک بھی یو پی آر کے تھرو, جو سول سوسائٹی کی ایک رپورٹ ہوتی ہے اس کے تھرو نہیں جا پاتے ہیں. سو وہ ہمارے ساتھی جیسے کہ ایک پوری ایک انفارمیشن, ایک نالج کی ایک پوری لاٹ موجود ہے ہمارے پاس. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ گراس روٹ لیول تک اس کے بارے میں انفارمیشن دی بھی جائے اور انگیج بھی کیا جائے, تاکہ ایشوز جینون انداز میں سامنے آئیں. ناٹ اونلی کراچی, اسلام آباد, لاہور بیسڈ آرگنائزیشن, بٹ آلسو دس رورل ایریا آرگنائزیشن. ان لوگوں کی جب تک کیپیسٹی بلڈنگ, کتنے لوگ ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے یہ اس طرح کے فورم سننے کا, یا اس سے پہلے جو مجھے مواقع ملے ان سب میں جانے کا, اور کتنے لوگ ہیں جن کو موقع ملتا ہے اس کو صحیح طرح سے ڈرافٹ کر پانے کا, نہیں کر پاتے ہیں, ایٹ لیسٹ دے کین شیئر. سو ایک تو بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے یہ فورم جو ہے ارینج کیا. اگر مجھے پہلے ہی آتا تو شاید میں اس کو بڑے لیول پہ پھیلا بھی سکتی تاکہ ہم اس کو بہت سارے لوگ جوائن کرتے, لیکن آئی ہوپ اٹس ناٹ ٹو لیٹ آلویز. ہم اس کو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں اور بھی اچھا کر پائیں گے. لیکن ایک تو بہت اچھا کہ آپ نے یہ آج کا ارینج کیا, لیکن اس کا آگے ہمیں فیوچر کا یہ کرنا ہے. جو سب ساتھی جو ابھی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے سول سوسائٹی کے ساتھیوں کی شاید وہ کیپیسٹی کو میرے خیال میں انہینس کرنے کی بھی ضرورت ہے, کہ وہ کور ایشوز کو کور فورمز پہ, انٹرنیشنل فورمز پہ وہ کیسے اٹھیں گے, ان کے اوپر بات کیسے ہوگی, جو کہ ابھی تک انویزیبل ہے. اس کی ویزیبلٹی ہی نہیں مل رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگوں کو.
میں ابھی ایک چھوٹی سی ایک بات کرتی ہوں. جب ہم لیبر کی ان سب کی مختلف ایشوز جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, ابھی دیکھیں جو ورکرز کا کڈنی سیل کرنے والا ایشو, یہ بہت بڑا ہیومن ٹریفکنگ کا. لیکن بات یہ آتی ہے اس کو گورنمنٹ نے کیسے دبا دیا, اس میں بٹھا ورکرز ہٹا دیے, اس نے کس طرح سے خاموشی سے اس کے ساتھ بات ہی آپ نہیں کر پا رہے ہیں. دس از اے ویری الارمنگ سچویشن ان پاکستان. بالکل اس نے صحیح ایشو اٹھائے تھے. بیڈ گورننس کے نتیجے میں جو پاورٹی کا ایشو ہے, اس نتیجے میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے ایشو سامنے آ رہے ہیں, کیا وہ نہیں اٹھائے جانے چاہیے؟ اچھا, ہم فورس کنورشن ان سب چیزوں کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جو پاورٹی کی وجہ سے جو یہاں پر بچوں کو بیچنے کا, کڈنیز بیچنے کا, بچیوں کو بیچنے کا معاملہ عام ہو گیا ہے, اور اس کو کوئی بھی ادارہ نہیں ٹیک اپ کر رہا. دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس ڈسٹرکٹ لیول تک تمام کمیٹیاں انہیں بنا دی ہیں, اور یقین کریں ان کمیٹیوں میں بیٹھے بندے کو فرسٹریشن یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یار وہ کمیٹی ہوتی ہے 15 منٹ میں وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے, یہ کہہ کے کہ ایوری تھنگ از فائن, سب کچھ ہو گیا. سو پلیز ہمیں آگے بھی کچھ اس کے وے فارورڈ جو ہیں پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ جانا پڑے گا. ظاہر ہے اس کو ذوالفقار صاحب اپنی جب بات کنکلوڈ کریں گے اس میں ضرور ایڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ. میں 1 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک تو سب ساتھیوں کا شکریہ, وہ یہاں تشریف لے کے آئے. ہم نے 2 لنک یہاں شیئر کی ہیں. ایک تو پاکستان کا ایکچوئل UPR جو ہے اگلے 2 منٹ میں شروع ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گا کہ ضرور آپ اس کو واچ کریں, ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوگا. کیونکہ بالکل منزہ نے بھی صحیح کہا ہے کہ جی ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اپنی اسٹرگل میں رہتے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ لنک بھی ہوں اور اپنی معلومات بڑھائیں. اینڈ آئی ایگری وتھ نجم اور منزہ اور سب ساتھیوں کے ساتھ کہ ایکچوئل کام آج کے بعد شروع ہوگا. اب جو ہوگا اگلے 4 سال 4.5 سال ہم اس کو کنسسٹنٹلی جو ہے UPR کے میکینزم کو فالو کریں. اور میرے خیال میں اگلے کوئی 1-2 ہفتے میں ہم یہ فالو کی ایک کال رکھ لیں گے, جس میں جو آج کا UPR ہوگا, میں نے وہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس کی بھی لنک شیئر کی ہے. ہمارے یہاں کافی ایسے ساتھی ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں. پربھو نے بھی جوائن کیا ہے, پربھو اور میں خود دونوں یہ اٹینڈ کرتے رہے ہیں پریویسلی, اور اس وقت بھی کچھ ساتھی اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. ان کو ہم اس میں لے آئیں گے کہ کیسے ہم اس کو کر لیں. اور نجم نے اسپیشلی یہ بہت اچھا ہے کہ لیبر پہ کیا ہے, کہ لیبر میں کتنی ریکمنڈیشن آئی تھیں, اس کا کیا ہوا. اگلے دنوں میں میرے خیال میں ہم اس پیپر کو بھی لانچ کر دیں گے. So with this, I thank you, all of you, and I encourage you. I will be switching to this link. بہت اچھی effective link ہے UN کی. I wish کہ ہم collectively ایک جگہ پہ بیٹھ کے دیکھ لیتے, کہیں ایسا بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ذوالفقار, بہت بہت شکریہ. آپ کے جو لنکس ہیں وہ چیٹ میں موجود ہیں, اور میں ساتھیوں سے درخواست کروں گی کہ وہ اس کو نوٹ کر لیں یا کاپی کر لیں. اور اس کے پربھو نے ساتھ میسج میں بھی بھیجی تھی, اس کو بھی ہم واٹس ایپ گروپس میں ڈال دیتے ہیں. دانش کو بھیج دے اس کو. جی, وہ بھی بھیجی گئی ہیں, دوبارہ بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں. ذوالفقار شاہ کا, رفیق اور نجم, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. منزہ آپ کا بہت شکریہ بہت یوزفل انٹرونشن کے لیے. اور جیسے ذوالفقار نے کہا, اس امید کے ساتھ کہ یہ آج کے دن ہم آخری مرتبہ نہیں مل رہے, کام اب سے شروع ہونا چاہیے. اور ہم نالج فورم پہ یہ کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اگر کوئی جو بھی قدم لیا جا سکتا ہو اسٹریٹجی بنانے میں, اس کو ہم ضرور لیں. سو بہت بہت شکریہ, اور جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ. ایک اور بات بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس کی ریکارڈنگ شیئر کریں گے ہمارے یوٹیوب چینل پر, تو وہ بھی ہم مختلف واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کو مطلع کر دیں گے. سو ضرور آپ اس ریکارڈنگ کو ہمارے یوٹیوب سے, آپ دا نالج فورم کا یوٹیوب چینل سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو.